सौतन के तशद्दुद से खातून की हलाकत। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने बदतरीन मारपीट की निशानदही कर दी। बाटापुर में चंद रोज कबल सायरा नामी खातून के कत्ल का मुकदमा उसकी सौतन किश्वर के खिलाफ दर्ज हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो इंकशाफ हुआ कि मकतूला के जिस्म पर 8 जगह कुंदाले के वार किए गए, जबकि गले में रस्सी या कपड़ा बांधकर सांस रोकने की तस्दीक भी हो गई। हमें कत्ल करने की धमकियां दी जा रही हैं, आप अपने घरों में बैठ जाएं, नहीं तो हम आपको भी मरवा देंगे। पुलिस हमारे साथ कोऑपरेट ज़रा भी नहीं कर रही और हमारी वज़ीर आला पंजाब से दरख्वास्त है कि पुलिस गरीबों के साथ हमदर्दी करें। मकतूला के वर्सा का इल्जाम है कि मुलजिमा किश्वर ने शादी होते ही खावंद की पहली बीवी को कत्ल करने की कोशिशें शुरू कर दी थीं। जिस दिन दी बीवी विआही आई है ना, उस दिन ही इन्हें आख्या सी कि मैं इनू मारना है। इन्हें आख्या मैं अपने भरा तो करावांगी, अली हसन तो पिस्तौल फड़ावांगी, वो इन्हें गोली मारेगा, ये हथ फड़ा देंगे, आखांगे इन्हें खुदकशी कर ली। पुलिस का कहना है कि मुकदमे में नामजद मुलजिमा ने अबूरी जमानत करा रखी है, लेकिन उसके मुलाजिम को हिरासत में ले लिया है, जिससे तफ्तीश जारी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। एक ज़माना था कि हम सोचा करते थे कि कुछ कौमें ऐसी होती हैं जो बड़ी लड़ाकी होती हैं, फिर हम सोचा करते थे कुछ इलाके ऐसे होते हैं जो बड़ी लड़ाके होते हैं। इस वक्त जब अगर पाकिस्तान की पिछली कम अज़ कम 15 से 20 साल पुरानी तारीख़ देखें तो आपको कोई तबका, कोई इलाका, कोई कौम, कोई ज़ात, कोई रंग, कोई नस्ल ऐसी नहीं मिलेगी जिसमें कि ऐसा क्या कहना चाहिए अंधोनाक जुर्म ना हुआ हो जो कि आपकी समझ से बालातर हो। ये जो आज की कहानी है, ये मेरे ख़्याल में लड़ाई आपस की नहीं है। बहस तो हम करेंगे कि आपस की लड़ाई कैसी है। आज लोग खुदा ताला के अहकामात पे या अपोलोजेटिक हैं, मैं अपने अलामा साहब से माफ़ी मांग के ये कह रहा हूँ, ये अपोलोजेटिक हैं। ये सोशल प्रेशर के अंदर वो बात नहीं कह सकते जो अल्लाह कुरान में कह रहा है। ये डरेंगे, इधर उधर के बहाने लगाएंगे, फिर बैलेंस करने की कोशिश करेंगे ना। अगर अल्लाह का हुक्म है, जो नहीं भी समझ में आता तो वो वैसे ही लगना चाहिए जैसे वो लगना चाहिए। आप अपनी तरजीहात उसमें नहीं डालेंगे। लेकिन इस माशरे ने जो रंग इख्तियार किया है, इन अहकामात के बदले में वो मुजरिमाना है। आज हमारी इस मौजू पे जो बात करेंगे डॉक्टर अल्लामा हुसैन अकबर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, खैरियत से आप? माफ़ी चाहता हूँ आपकी इजाज़त के बगैर वो जुमले उलमा के बारे में कहा गया। और हमारे साथ जनाब कदीर हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम कदीर भाई, खैरियत से आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी। हमारे साथ आलिया बरनी इंशाल्लाह कराची से होंगी। हमारे साथ सजावल सैफ़ी जो कि भाई हैं मकतूला के, जो खातून कत्ल हुई हैं इनके भाई हैं, वो भी मौजूद हैं। और जो मुद्दई हैं हसन पाशा, वो भी मौजूद हैं। आप लोगों को बहुत खुशामदीद, आप तशरीफ़ लाए। जहांगीर खां हमारे रिपोर्टर हैं, सबसे पहले इनसे सैक और सबाक पूछते हैं और अब तक की जो कार्रवाई है इस पर जहांगीर हमें कुछ रोइएगा। ये वाक़या कहाँ, कैसे, क्यों कर पेश आया, अभी तक क्या हक़ाइक़ सामने आए और अब ये जगह पे किस जगह पे खड़ा है मुकदमा? बिलाल साहब, 14 सितंबर को ये वाक़या बाटापुर के इलाके में पेश आया था। सायरा नामी खातून को बदतरीन तशद्दुद करके कत्ल किया गया था और इस कत्ल की वारदात में सायरा की सौतन जो है वो मुलव्विस है। उसने अपनी सौतन सायरा को अपने भाई और अपने मुलाजिम के साथ मिलकर तशद्दुद करके कत्ल किया। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई उसमें भी मकतूला के जिस्म पर 9 मकामात पर तशद्दुद की निशानदही हुई और 8 जो इंजरीज हैं वही कॉज ऑफ डेथ जो है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक बताई जाती हैं। मुकदमा इसका कत्ल की दफात के तहत दर्ज किया गया और जो मुलजिमा है किश्वर बीबी, वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हो सकी क्योंकि उसने कत्ल के बाद अबूरी जमानत करा ली थी। मुलजिमा का एक मुलाजिम जो है उसको पुलिस ने हिरासत में लिया हुआ है, अभी भी वही हिरासत में है। मुकदमे की तफ्तीश जो है वो सुस्त रवि का शिकार है। जो मुद्दईयान है मुकदमा है, उनका ये कहना है कि तकरीबन 17-18 साल पहले मकतूला सायरा की शादी जो है वो मलिक शाहिद नामी शख्स के साथ हुई थी। इनके यहाँ औलाद नहीं हुई, जिसके बाद मलिक शाहिद ने किश्वर बीबी नामी खातून के साथ दूसरी शादी की और किश्वर ने घर आते ही ये फैसला किया था कि उसने सबसे पहले अपनी सौतन को रास्ते से हटाना है। ये जो मुद्दईयान है उनका ये कहना है कि उसी दिन से उसने ये धमकियां देनी शुरू कर दी थी और अपने भाई हसन के हाथों जो है उसके साथ मिलकर किश्वर बीबी ने सायरा पर बदतरीन तशद्दुद किया, डंडों के जरिए, कुंदालों के जरिए, जिसके बाद उसका गला दबाया गया और उसको कत्ल कर दिया गया। जहांगीर, ये बताइए कि सायरा के अपने बच्चे हैं इतने सालों में? पहली
نہیں سائرہ کے ہاں اپنے اولاد کوئی نہیں تھی. جو ان کے ورثہ ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے سائرہ کے جو شوہر نے دوسری شادی کی. اور جو کشور ہے اس کے کتنے بچے ہیں؟ کشور کے 5 بچے بتائے جاتے ہیں اور مقدمہ میں نامزد اس وقت کشور ہے, اس کا سگا بھائی ہے اور ایک ملازم ہے. یہ 3 لوگ نامزد انہوں نے کیے ہیں. اچھا جہانگیر یہ بتائیے کہ شاہد بذات خود جو ہے وہ کہاں پر ہے اس وقت ساری چیز میں؟ شاہد اس مقدمے میں نامزد نہیں ہے. اب جو مدعی ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ اس میں جھوٹا کسی کو نامزد نہیں کروانا چاہتے تھے کیونکہ شاہد اس وقت وقوع کے روز گھر پہ موجود نہیں تھا. اس کی غیر موجودگی میں اس کی سوتن نے جو ہے. اچھا یہ جہانگیر یہ عجیب بات نہیں ہے کہ شوہر جو ہے وہ خود مدعی کیوں نہیں بنا؟ شوہر کے مدعی نہ ہونے کی جو وجہ ہے وہ اس مقدمے کے مدعیوں اور پولیس کے مطابق یہی ہے کہ شوہر جو ہے اس کا جھکاؤ جو ہے وہ اس وقت کشور کی طرف ہے. شاید اس لیے وہ اس مقدمے کا مدعی نہیں بنا. جبکہ جو ورثہ ہے مقتولہ کے وہ یہ کہتے ہیں کہ شوہر ان کا جو ہے مقدمے کی تفتیش پر اثر انداز ہونے کی بھی کوشش کر رہا ہے اور مدعیوں کو بھی ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے کہ وہ کیس واپس لے لیں. اچھا یہ عام طور پہ یہ کام جو ہے نا جہانگیر, جب یہ کوئی بھی کرتا ہے تو وہ ایک کیا کہنا چاہیے, وہ پرانا اس معاملے میں نا کرمنل بیک گراؤنڈ ہوتا ہے جو کہ اس طرح کا ہو, سائڈ بھی لے اور پھر انفلوئنس بھی کرے. کوئی شریف آدمی تو نہیں کر سکتا. یہ شاہد کی اپنے محلے میں اپنے علاقے میں جو ریپوٹیشن ہے, جو کام کرتا ہے, یہ کیا ہے؟ شاہد کی جو ریپوٹیشن ہے وہ اپنے ایریا میں بھی کچھ اسی طرح سے ہی ہے کہ وہ ان کے اوپر جو ہے مقدمات بھی درج ہیں, دشمنداری بتائی جاتی ہے, ریکارڈ اس کا بتایا جاتا ہے کہ کرمنل ریکارڈ ہے. لیکن اس کیس کی تفتیش کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو جو ورثہ ہے مقتولہ کے وہ ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ شاہد جو ہے وہ اب ان کو اس کی جانب سے ان کو تھریٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ مقدمے کو واپس لے لیں کیونکہ جس روز یہ وقوع ہوا تو پہلے شاہد یہ ماننے کو تیار نہیں تھا کہ اس کی بیوی کو قتل کیا گیا ہے. بلکہ وہ یہ کہہ رہا ہے شاہد کام کیا کرتا ہے جہانگیر, کچھ علم ہے؟ کام کے بارے میں کوئی ایسا کوئی نہیں ہے علم کہ کوئی اس کا کوئی کاروبار ہے یا کیا ہے. یہ ان کے جو ورثہ ہے مقتولہ کے وہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ اس کا کاروبار کیا ہے یا کام کاج اس کا کیا ہے کیونکہ ان کے ساتھ رشتہ داری ہے. 17-18 سال آپ ساتھ رہیے گا جہانگیر, آپ ساتھ رہیے گا. بڑی اچھی پیشندی سجاول سیفی ہمارے ساتھ ہیں جو کہ مقتولہ کے جو قتل ہوئی ہے خاتون سارہ, ان کے بھائی ہیں. السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام. حضور سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ کے جو بہنوئی تھے یہ کام کیا کرتے تھے؟ یہ سر ذمہ دار ہے وہاں پہ. کتنی زمینیں ہیں؟ یہ تقریباً یہاں پہ کوئی 100 ایکڑ کے قریب اس کی ملکیت ہے. ٹھیک, تو اب تو وہ سوسائٹیاں بننی شروع ہو گئیں. ہاں تقریباً اس نے اپنے ایک بھتیجا ہے ہمایوں, جی اس کا بھائی تھا جہانگیر, وہ فوت ہو گیا تھا. اس کی زمین پہ قبضہ کر کے نجائز اچھا وہاں پہ اس نے 20 ایکڑ میں اسکیم جو بنائی ہے. ٹھیک, وہ مطلب کہ ٹھیک ٹھاک پیسہ آنے والا ہے. جی بالکل. وہ زمین جو ہے مہاراجا جموں کشمیر کی ملکیت ہے. اور شاباش ہے. اور اس کے اوپر تو پھر دشمنداریاں اسی لیے ہیں نا کہ قبضہ گروپ ہے. ہاں جی قبضہ گروپ اسی لیے, ورنہ دشمنداری کی اور قبضہ گروپ ہے. اور لاہور کے بڑے قبضہ گروپوں میں اس کا نام ہے. اچھا یہ جو آپ کا علاقہ ہے نا, یہ راوی دریا کی طرف کا ہے نا جی, یہ یہاں پہ جو مہاراجا ہے اس کی بہت ساری زمین ہے. جی بہت زیادہ زمین ہے. سب سے زیادہ یہ شاید بودے کے پاس ہے. تو یہ مطلب معافی کے ساتھ یہ آپ کا جو بہنوئی تھا یا ہے یہ باقاعدہ کرمنل آدمی ہے. جی کرمنل ہے. اس کے اوپر اسی لیے اس کی دشمنداری. ہاں اس کے اوپر کوئی 20-25 قتل کے مقدمے. اس نے دوسری شادی کتنے سالوں بعد کی تھی؟ یہ دوسری شادی اس نے 5-6 سال بعد کی تھی. 6 سال. پھر اس جو دوسری اس کی بیوی ہے کوثر, اس میں سے کتنے بچے ہیں؟ کشور میں اس کے 2 بیٹیاں اور 3 بیٹے ہیں. 5 بچوں کی ماں نے قتل کیا ہے. جی قدیر بھائی جتنی آپ نے کچھ نہ کہیں, خدا کی قسم کچھ نہ کہیں, 5 بچوں کی ماں قاتلہ ہے. میں عرض کر دوں کہ بھی اس معاشرے کے اندر سوتن جو ہے اس کا ظلم ایک ضرب المثل اختیار کر چکا ہوا ہے. یہ ایک ہمارا المیہ ہے اوور آل. اب اس کو آپ بچوں کی ماں بعد میں کہیں گے, پہلے اس کو سوتن کہیں گے. اور دوسرا یہ معاملہ ہے کہ بھی ہم ترقی معکوس کا شکار ہے من حیث القوم, کہ جو تہذیب ہم بہتری کی طرف لے کے جانی ہوتی ہے, جو گندے رواج ہیں, گندے ریتیں ہیں, ان سے جان چھڑوا نہیں رہے, ان کے اوپر پختہ ہو رہے ہیں. اب یہ جو چیزیں ہیں یہ رواجی قانون کا درجہ اختیار کر چکی ہوئی ہیں. سوتن اس معاشرے کے اندر شجر ممنوع ہے سر.
بچے یہ تو نسل در اس نسل میں سوتن کا لفظ نکال کے میں عالیہ کے پاس ہوں. عالیہ آپ مجھے بتائیے کہ آپ نے واقعہ سنا یہ جو علاقہ ہے لاہور کا, یہ باٹا پور کی طرف کا ہے, بارڈر کی طرف کا ہے, BRB کی طرف کا ہے, یہ پرانے یہاں پہ اگر میں صحیح تاریخ روایت کر رہا ہوں جتنے بھی ڈاکو جو ہوتے تھے وہ یہاں پہ جا کے پناہیں لیتے تھے. یہاں پہ وہ جو مشہور ایک کردار شاید آپ نے شاید پتہ نہیں سنا ہو کہ نہیں سنا ہو, ہمارے ہاں تو وہ کچھ 10 سال فلم چلی تھی نوری نت. وہ نوری نت نتا گاؤں ہے یہاں پہ جو کہ اوریجنل کریکٹر ہے یہ کہ یہاں پہ, اور ان کے کچھ رشتہ دار جو تھے وہ گورنمنٹ کالج میں میرے ساتھ تھے. یقین کیجئے کہ ان کی جو سینس آن سینسیبلٹی تھی غیرت کی وہ یہ تھی کہ اگر کرایہ رکشے والے نے یا بس والے نے زیادہ لے لیا تو وہ قتل کرنے پہ آمادہ. یہ ذہنیت تھی, قبضہ کرنا حق سمجھا جاتا تھا. لیکن یہ ساری پیسے چھوڑ دیں, یہاں پہ 5 بچوں کی ماں جس کی 2 اپنی بیٹیاں ہیں وہ ہے قاتلہ. میں اس معاملے میں 2 پہلو چاہوں گا کہ آپ دیکھیے, ایک یہ معاشرتی پہلو اور ایک یہ پہلو کہ جس عورت کو ہم سوتن کہہ رہے ہیں, یہ ہندو لینگویج میں ہم استعمال کر رہے ہیں لفظ, یہ بنیادی طور پہ اللہ نے ایک آدمی کو حق دیا ہے, اور وہ حق جو ہے وہ جائز استعمال کرے یا ناجائز کرے وہ اللہ کا دیندار ہے. اب اس معاشرے میں جو عدم برداشت ہے اور جو معاشرتی زوال ہے, ایک عورت کی حیثیت سے آپ اس کو کیسے دیکھیں گی؟ بات یہ ہے بلال بھائی کہ جیسے کہ ہم نے کہا کہ اللہ نے اجازت دی ہوئی ہے, لیکن پھر میں یہاں پر جب اللہ نے اجازت دی ہے تو میں فوراً اس مرد اس شوہر کی بات کروں گی جو کہیں پر شامل ہی نہیں ہے. دوسری شادی کی اجازت جب اس کو تھی تو اس کے ساتھ ایک شرط اللہ تعالیٰ نے لگائی تھی کہ تم انصاف بھی کرو گے. تو جب انصاف بھی کرو گے, اور اگر تم انصاف نہیں کر سکتے ہو تو تمہارے لیے ایک بیوی ہی کافی ہے. تو اس خاص کیس میں سمجھتی ہوں کہ کیا انصاف ہوا. اب عالیہ بہن میری پیاری بچی, اس بات پہ بھی تو کوئی مطلب انصاف کرے نا آپ, کے جو آدمی لوگوں کے حقوق مار کے کھاتا ہے, جو ہے ہی قبضہ گروپ, اس سے توقع کرنی کہ وہ انصاف کرے گا, یہ بھی تو زیادتی ہے. تو ایک جملہ پھر ہم یہ بول دیتے ہیں نا کہ پہلے ہم شادی کو سمجھتے تھے کہ بچی جب سے پیدا ہوئی تھی یقین جانے اس کے ہم ذہن میں ڈالتے تھے کہ تم شادی ہو کے جاؤ گی, تمہیں ایک شہزادہ لے کے جائے گا, پریوں کی طرح رکھے گا. آج ہم ایک جملہ استعمال کرتے ہیں, ٹرمنالوجی آئی سوشل کانٹریکٹ, اور میں اب اس کو کہتی ہوں شادی کو کہ اب جو میں شادیاں دیکھ رہی ہوں وہ سوشل کانٹریکٹ بھی نہیں ہے, وہ بزنس کانٹریکٹ ہے. تو یہ جو سفر ہم نے طے کیا ہے وہ شہزادی سے بننے کا سوشل اور پھر اب بزنس کانٹریکٹ, کیونکہ بہت ساری جو دوسری شادیاں میں دیکھ رہی ہوں وہ بزنس کے لیے بھی کی جا رہی ہیں, پیسے کی مد میں کی جا رہی ہیں. اجازت ہے بلال بھائی, آپ کا جملہ 100% درست ہے کہ جس چیز کی اجازت اللہ نے دی, ہمیں پسند ہو یا ہمیں ناپسند ہو, ہمیں قبول ہے. جو اللہ نے کہہ دیا ہمیں وہ قبول ہے. لیکن بات یہ کہ اللہ نے کہا اس میں سے رشتے بھی چھوڑ دیجیے. عالیہ ذرا ایک بات ہوتا ہے, یہ 5 بچے جس عورت کے ہونا, وہ عورت بڑی ہی معتبر ہونی چاہیے. جس کی ایک بیٹی ہو اس کو جنت کی بشارت رسول نے جب دی تو اس کے معتبر ہونے پہ بھی تو کوئی انگلی اٹھائے گا نا. بلال بھائی 2 بیٹیاں ہیں اس کی, ان عورتوں کو اپنی اولاد, اپنی بچیاں, ان کے گھر, ان کا مستقبل آگے نظر نہیں آتا. قاتلہ کی بیٹیاں, ساری زندگی یہ چھاپا لگ گیا. بلال بھائی جو عورت, میں پھر یہی کہوں گی اجازت ہے, لیکن جس انداز میں اپنے ملک میں اپنے اس جگہ پہ دوسری شادیوں کو دیکھ رہی ہوں, چھپ کے شادی کر لینا, قانون میں, مذہب میں اجازت ہے لیکن قانون میں یہ جرم ہے کہ کوئی مرد اپنی پہلی بیوی کی اجازت کے بغیر اگر دوسری شادی کرتا ہے تو یہ جرم ہے جس میں اس کو پیسے کی بھی اس کو پینلٹی پڑ سکتی ہے, جس میں اس کو قید بھی ہو سکتی ہے. لیکن آج تک آپ نے کوئی کیس دیکھا ہے کہ کوئی عورت کھڑی ہوئی ہو کہ بھئی قانون میں مجھے یہ چیز میرے پاس موجود ہے تو مجھے قانون انصاف دے؟ نہیں, کیونکہ میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی ہے. وہ اس کو ایسے اینگل دے دیتے ہیں کہ اس مرد عورت کو کہتا ہے میں طلاق دے دوں گا تمہیں اگر تم نے جا کے یہ بات معاشرے میں کی یا تم نے قانون کا سہارا لیا. اس صورت میں کیا ہم عورتوں کو پروٹیکٹ نہیں کریں گے؟ اور اگر ہم نے عورتوں کو پروٹیکٹ نہیں کیا تو پھر عورتیں جس طرح سے اٹھ رہی ہیں, معاشرے کا یہ جو بیلنس ہے یہ آؤٹ ہو جائے گا. پروٹیکٹ کیسے کریں گے؟ ایک بات اس عورت کے لیے کہنے دیجیے گا. کے ساتھ یہ بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں, ہم عورتوں کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتے. وہ عورت جو ہے وہ موٹر وے کے اوپر ہو, ہم اس کو بھی پروٹیکٹ نہیں کر سکتے. وہ عورت ایک نیک بیوی کے طور پہ گھر میں ہو تو اس کو دوسری بیوی سے بھی نہیں پروٹیکٹ کر سکتے. ہم سے کوئی غلطی ہو رہی ہے یا ہم کسی غلط راستے پہ چلے گئے ہیں یا ہمارے امام ہی اس طرح کے ہیں کہ ہماری یہ تربیت ہو رہی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب, انتہائی پردرد واقعات کے بعد دیگرے ہم سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, کوئی دن خالی نہیں جا رہا, کوئی دن خالی نہیں جا رہا کہ ایک سے ایک بڑھ کر واقعہ جو پہلے سے بھی زیادہ پریشان کن ہوتا ہے وہ سامنے آ جاتا ہے.
جہاں تک کسی کے حق کا تعلق ہے، ظاہر ہے کہ ایک مسلمان ہونے کے حوالے سے تو خداوند متعال نے اپنے رسول کے حوالے سے بھی یہ فرما دیا تھا کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو تمہارا رسول دے لے لو، جیسے روک کے رک جاؤ، تمہیں کوئی اس کے فلسفے میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، جانا چاہتے ہو جاؤ، نہیں سمجھ آئی تب بھی لے لو، سمجھ آئے گی تب بھی لے لو۔ اور پھر خاص طور پر یہ ازدواجی عمل جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو خود کر کے دکھایا ہے، اور بے شک وہ خاصہ نبوت تھا کہ 4 سے بھی زیادہ آپ کو اجازت تھی، اور آپ نے اتنی امہات المومنین جو آج ہماری ہیں موجود ہیں، اور اس طرح صحابہ کرام کا عمل ہے۔ دوسرے یہ عمل اگر ایک مسلمان کی حیثیت سے، ایک مومن کی حیثیت سے، مومنہ کی حیثیت سے دیکھنا چاہیں تو میں سمجھتی ہوں اس میں تو قرآن کی مثالیں اور سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالیں۔ ڈاکٹر صاحب اس کے اوپر ایک اس بات پہ ضرور توجہ دیجیے کہ اس ملک کے اندر کیا ہم وہ مائیں پیدا کر رہے ہیں جن کو اپنی اولاد کے مستقبل کی بھی فکر نہیں ہے، اور ان کو اس بات سے ڈر نہیں لگتا کہ میری بیٹیوں کو قاتلہ کی ماں کہیں گا، میرے بیٹے جو ہیں وہ ایک قاتل ماں کے بیٹے گنائے جائیں گے، اس پہ کوئی شرم بھی نہیں ہے؟ دیکھو اب انہی معاشروں کو آپ لے لیں، یہ عرب معاشرہ آج بھی اسی دور میں کہ جب کہ 1 سے زیادہ شادیوں پر پابندیاں لگا دی گئیں، اس کو عیبدار سمجھا جاتا ہے، اس معاشرے میں اسی معاشرے کی عورتیں جلوس نکال رہی ہیں کہ ہمارے مردوں کو 4 شادیاں کرنی چاہیے۔ وہاں پر یہ مرد کے لیے اور عورت کے لیے فخر سمجھا جاتا ہے کہ اس کے شوہر کی 4 بیویاں، یہ بھی معاشرہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے ایک معاشرہ یہ بھی ہے کہ جو کہتا ہے کہ اسلام میں تو کثرت ازدواج ہے اور عورت کے حقوق نہیں ہے اور یہ نہیں ہے، اور اس معاشروں کو اتنا آزاد چھوڑ دیا گیا اور اتنی پابندیاں ناجائز لگائی گئیں کہ نتیجہ یہ ہے کہ لوگوں نے نکاح کرنا ہی چھوڑ دیا کہ ازدواجی خواہشات ہی پوری کرنی اور بچے پیدا کرنے تو نکاح کے بغیر بھی ہو سکتی ہیں۔ آپ یورپ امریکہ آپ کے سامنے اس کے ہزاروں مثالیں ہیں۔ میں ایک دفعہ UN میں فیملی ویلیوز کے حوالے سے کانفرنس میں گیا تو وہاں ہم پر یہی الزام کہ آپ کثرت ازدواج کے قائل ہیں، تو میں نے کہا بھی اسلام نے 4 کی اجازت دی ہے، لیکن اس کے ساتھ بھی انصاف کو شرط قرار دیا ہے، ذمہ داریاں لگائی ہیں۔ تمہارے یہاں تو 400 ہوتی ہیں جی، بوائے فرینڈ گرل فرینڈ، کوئی پوچھنے والا نہیں، بچے پیدا کر کے سڑکوں کو پھینک رہے، حکومتوں کے لیے مصیبتیں بنی ہوئی ہیں، لیکن اسلام پہ آپ نے تنقید در تنقید ہے۔ تو بات یہ کہ اس میں معاشرے کا عمل، جیسا کہ آپ پہلے لفظ سوتن سے کہہ رہے ہیں کہ ہندوانہ معاشرہ، اب وہ معاشرہ ہم پہ اتنا غالب ہے کہ اس کو اسلام کو ہم بھول گئے، قرآن کو بھول گئے، سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھول گئے، اور اس چیز کو لے کر ہم چل پڑے۔ اب آگے معاملہ آ گیا حقوق کے حوالے سے کہ ایک گھر میں ایک خاتون جو ہے وہ دوسری عورت پہ آتی ہے، بیوی بن کے آتی ہے، سوتن بن کے آتی ہے بقول ان کے، اور وہ 5 بچے بھی پیدا کر لیتی ہے۔ 5 بچوں میں کم از کم 10 سال تو چاہیے ہوں گے نا، بالکل جی۔ جو 10 سال ایک عورت کے ساتھ گھر میں رہ رہی ہے، کیا وہ آج تک اس عورت کو نہیں سمجھ سکی، یا وہ عورت اس کو نہیں سمجھ سکی، یا یہ ہے کہ شوہر نہیں سمجھ سکا؟ تو اس میں صرف اچھا پھر اگر لالچ کی بات، تو میں سمجھتا ہوں مال کی بات کی کہ بڑا مالدار ہے، سرمایہ دار ہے، تو سارا مال تو اسی کا ہے، اسے کوئی تو مال والی بات بھی نہیں ہے۔ صاحب ایک سیکنڈری کا بھائی، یہ بتانا کہ آپ کی بہن نے کبھی شکایت کی تھی کہ مجھے تکلیف ہے کوئی اس سے؟ میرے پاس آتی تھی گھر میں کئی دفعہ آئی ہے میرے پاس۔ اچھا، تو میں نے اس کو کہنا تھا کہ تم ادھر اکیلی چھت کے اوپر رہتی ہو، نہ ادھر کوئی آتا ہے نہ کوئی جاتا، تو میرے اکیلی چھت پہ کیوں رہتی؟ نہیں، یہ نیچے رہتی تھی نا کشور، ڈبل سٹوری گھر ہے جی، یہ نیچے رہتی تھی، وہ اوپر رہتی تھی۔ اس کا کوئی ملنا جلنا اوپر نیچے سے کوئی اوپر نہیں جاتا تھا، یہ کبھی ملک بودا بھی اوپر نہیں جاتا تھا، شاید بودا، تو اس کو مطلب ہے۔ پھر میں نے اس کو رکھا تھا کہ یہ خاندانی لوگ ہیں، ان کی عزت کی ادھر بیٹھی رہو۔ پھر اینڈ پہ مجھے جب پتا چلا ہے، ان دنوں میں خرچہ بھی نہیں اس کو دیتا تھا، پھر یہ میرے پاس آئی ہے، پھر میں نے اس کو ماہانہ 15,000 20,000 دینا شروع کر دیا۔ پھر میں نے اس کو کہا خرچہ تو میں ہی تمہیں دیتا ہوں، تو تم ادھر میرے پاس ہی رہو، تم نے اس جہنم میں کیوں رہنا ہے؟ صحیح۔ تو اس نے کہا نہیں، میرا بندہ اکیلا بندہ ہے، اس کا بھائی کوئی نہیں ہے، دشمنی داری ہے، یہ ہے وہ ہے، تو میں اس کو چھوڑ کے نہیں آ سکتی۔ میں واپس آتا ہوں، چھوٹا سا وقفہ لوں گا۔ خدا کی قسم کیا بات ہے، جتنا مرضی آپ کنڈیم کر لیں، عورت کا قربانی جو ہے، خدا کی قسم کیا احساس ہے یار، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ جو اچھی مائیں ہو نا، پھر ان کو قتل کر دیتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. قدیر بھائی میں ایمانداری سے سمجھ رہا ہوں, اور یہ میں بات تنزن نہیں کہہ رہا, میں دل کی اتھر گہرائیوں سے کہہ رہا ہوں. مجھے نہیں لگتا کہ ہماری پولیس اتنی کمپٹنٹ ہے, مجھے نہیں لگتا ہمارے وکیل اتنے کمپٹنٹ ہیں. معذرت کے ساتھ مجھے تو عدلیہ بھی اتنی کمپٹنٹ نہیں نظر آتی. جس رفتار سے ہم مختلف جرائم کی طرف جا رہے ہیں, اگلا سوچ رہا ہوگا مثال کے طور پہ ایک اباب جو ہے ہی قبضہ گروپ, مطلب کرمنل مائنڈ کی بھی آخری حد ہوگی. کوئی ماں جو ہے 5 بچوں کی ماں ہے, قتل کر رہی ہے جس نے 18 سال گزارے ہیں. مطلب میں تو یہ بھی نہیں سوچ سکتا کہ وہ بچے نہ ملنے دے. وہ خاندان کا ایک اسٹرکچر, اور یہ عورت قربانی دے رہی ہے الگ اوپر رہ کے, نہیں میرے خاندان کی ناک ہے. اس ساری چیز میں خاتون جو ہے وہ آپ لوگوں نے بیل لے دی, اس کو کسی نے لے کے دی ہوگی نا, کسی بھائی نے میرے, وہ بیل لے دی, شوہر مدعی نہیں بنا. میں اس میں جو تباہی دیکھ رہا ہوں نہ شاہد کی نہ وہ کلثوم کی, تباہی ہے بچوں کی. 5 نسلیں آپ نے تباہ و برباد کر دی. آپ عدالت میں کھڑے ہو کے اس بات کو کیا پلی لیں گے کہ یہ جرائم کیوں ہو گئے اور کیوں بیل ہونی چاہیے تھی؟ بلال بھائی آپ نے بہت خوبصورت نشاندہی کری سارے معاملات کے اوپر, وکیل, عدالت, پولیس. میں یہ سمجھتا ہوں کہ معاشرے کے تمام طبقات میں ایک انحطاط کا سفر جو ہے وہ اتنی رفتار سے جاری و ساری ہے. اس میں وکیل بھی شامل ہے, اس میں ڈاکٹر بھی شامل ہے, اس میں دیگر طبقات بھی شامل ہیں. ہمیں پرابلم یہ آ رہی ہے کہ بھی ہم 70 سال کا آزادی کا سفر طے کر کے آئے ہیں, اور 30 سال قبل کی آپ مائیں دیکھیں, باپ دیکھیں, ان کی تربیت کا عنصر دیکھیں جو نسل ہم نے پروان چڑھوائی, اور جو آج کے ماں باپ ہیں, میں اس میں شامل کرتا ہوں اپنے آپ کو کہ ہم کیا تربیت کر رہے ہیں. دوسری طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھی ہمارا جو عدالتی نظام ہے اس کے اندر اس طرح کے جو کرمنلز ہیں ان کے لیے گنجائش کیوں پیدا ہو جاتی ہے اور وہ اس کو بیل کیوں مل جاتی ہے. اس میں گزارش یہ ہے کہ بھی ہمارا جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے اس کی اگر میں ایک جملے میں کہوں کہ بھی بنیاد اس بات کے اوپر رکھی ہوئی ہے, the accused is the favorite child of law. accused is the favorite child of law. مذاق کر رہے نا سر, یہ بیسز ہے ہمارے کرمنل جسٹس سسٹم کی جو مروجہ ہے. سر میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھی مذاق ہے, از دا فیورٹ چائلڈ آف لا. اب میں یہ عرض کر دوں کہ بھی یہ ہمارا کرمنل جسٹس سسٹم جو ہے وہ اس میکسم کے اوپر کھڑا ہوا ہے. ہم نے اس کے اوپر کریکشن کی ہے, قانون سازی کی ہے, بہت سارے معاملات کو ٹھیک کر رہے ہیں, لیکن وہ جو تمام تر کاوشیں ہیں وہ آٹے میں نمک کے برابر ہیں. سر اب ہمیں محاسبہ یہ کرنا ہوگا. مجھے جو ڈر اور خوف آتا ہے بطور وکیل, میں یہ جب دیکھتا ہوں نا کہ جی کہ یہاں پہ ایک FIR درج ہوتی ہے تو اس میں ظالم اور مظلوم دونوں ہی جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. ود ڈیو رسپیکٹ میں یہ آن ایئر کہہ رہا ہوں, اللہ دونوں جھوٹ بول رہے ہیں, میری پکڑ نہ ہو جائے. تو معاملات یہ ہوتے ہیں کہ مجھے پتہ چلتا ہے کہ بھی میں مستغیث ہوں, میں چشمدید گواہ ہوں, ایک شخص نے فائر مارا ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ نہیں اس نے بھی مارا ہے, اس نے بھی مارا ہے, میں 4 لوگوں کو ملوث کرتا ہوں. ہم اس خطے کے باسی ہیں سر جہاں پہ ڈائنگ ڈیکلیریشن ڈسبلیو ہو گیا ہے. مطلب جو مر رہا ہو انسان, سر پوری دنیا میں جو مر رہا ہو اس کا بیان حتمی ہوتا ہے, اس کا بیان حتمی ہوتا ہے, لیکن اس خطے کا نہیں ہے. اس خطے کے باسیوں کو انسان کی بات پہ بھی یقین نہیں ہے. ایگزیکٹلی اس کا مطلب پتہ کیا ہوا, وہ بھی کہتا ہے, اس کا مطلب پتہ کیا ہوا کہ اکا قوم جھوٹی ہے. ایبسلوٹلی جھوٹ کا کاروبار ہم نے, اب تو جھوٹ کوئی ایسا ہم نے کر دیا ہے کہ بلا وجہ اور بلا ضرورت بھی بول رہے ہیں. بندہ مرتے ہوئے جھوٹ بول رہا ہوگا نا سر, اللہ میں کچھ آگے کہنے نہیں چاہتا. تو اس حوالے سے ہمیں محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے. سوسائٹی محاسبہ کس کا کریں قدیر بھائی, کس کا کریں؟ سر اپنے اپنے گریبان دیکھیں. ہم جا کے کوئی گریبان نہیں دیکھنے, ہم نے واٹس ایپ دیکھنا ہے. ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے یوٹیوب کے علاوہ گریبان جا کے دیکھیں. سر یہ واقعات بھگتے ہیں, سر پھر یہی بھگتیں گے, یہ بھگتے ہیں. اٹس اے پارٹ آف گیم ناؤ. اب مطلب باہر نکلنا تو تیل پانی اپنا چیک کر کے جائیں. ایگزیکٹلی میرے تینا رہنا سر, ایبسلوٹلی. کیا بات ہے, کیا بات ہے یار. یہ بتاؤ پولیس کوآپریٹ کر رہی ہے؟ جو ہمارے SHO ہے نا باٹا کے, جی ملک فروغ اصغر اوان صاحب, وہ نہایت اچھے بندے ہیں. جب ہمارا یہ وقوع ہوا وہ فوری وہاں پہ پہنچ گئے ہیں. انہوں نے فوری ہماری 1-2 گھنٹے میں FIR درج کی ہے جو کہ دنوں تک لیٹ ہو جاتی ہے. ٹھیک, ایسے لوگوں کے خلاف ٹھیک انہوں نے ہمارے ساتھ بہت کوآپریٹ کیا ہے. انچارج انویسٹیگیشن جو ہیں رانا امجد صاحب, وہ ذرا بوڑھے بندے ہیں تو ذرا تفتیش ہماری سست روی کا شکار ہے بہت زیادہ. اس کی کیا وجہ؟ اس میں CDRO میں کچھ لوگوں کی 60 سے کم ہی ہوگا. ہاں جی, ڈیٹیلز نکلی ہیں جن کے ساتھ قاتلہ کے رابطے تھے رات کو,
जब ये मर्डर किया गया है। वो फ़ोन ट्रेस हो गए? जी फ़ोन ट्रेस हो गए हैं। उसका भाई अली हसन है, हाँ। उसको उन्हें वकूए के फ़ौरन बाद उसको भी रब्ता किया हुआ है, उसके और नंबरों पे भी रब्ता किया हुआ है। कितने लोगों ने मिलकर कत्ल किया है? ये हमारे शुबे के मुताबिक तो 3-4 लोगों ने किया है। आगे तो पुलिस जो है वो जस्टिफाई करेगी। और कत्ल ना छुरी से ना गोली से, मार मार के? हाँ जी, मार मार के शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया उसको। इनका आपस में पहले झगड़ा होता था कभी? ये झगड़ा होता था, लेकिन मेरी बहन ने मुझे कभी नहीं बताया था। यार ना कर यार। वो घर आती कभी थी, नहीं बताया था? कभी आज तक मेरी बहन ने खुदा कसम मुझे आज तक अपनी जुबान से ये नहीं कहा कि शायद बोदा मेरे साथ ये सलूक करता है, किश्वर मेरे साथ ये सलूक करती है। मेरी बहन है, एक तलाक याफ्ता है, बीमार होती है, वो मेरे साथ रहती है, तकरीबन 50 साल उसकी उम्र है। उसके साथ ही वो आगे डिस्कस कर लेती थी। उसने भी मुझे कभी नहीं बताया, जाती दफ़ा उसे मना कर देती थी कि सजावल भाई को कुछ नहीं बताना, मेरा बंदा उधर अकेला, ये तो पहले भी उधर कम ही जाता है, तो कहीं इनका झगड़ा ना आपस में हो जाए। तो मेरी खुद 5 बेटियां हैं, तो ये मेरी बहन की लाश उठानी मेरे लिए ऐसे थी जैसे मैंने अपनी 5 बेटियों की लाश उठाई। ओए होए होए होए। तो ये तो इज्जत की लड़ाई है, इसमें तो ये गैरतमंद लोग ही लड़ेंगे। बगैरतों ने तो अपना काम दिखा दिया। 26 मुहर्रम अल हराम को मेरी बहन को उन्होंने शहीद किया है। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की शहादत का दिन था और इनकी छतों के ऊपर अलम लगे हुए हैं। मेरी बहन अलम के साए के नीचे सोती थी, उसके बेड के ऊपर कुरान पड़ा हुआ है। और ये जालिम इतने जालिम हैं जिसकी कोई इंतहा नहीं। इन्होंने जुल्म की हद कर दी है। यार मुझे ना सजावल और हसन पाशा, मुझे खुदा की कसम अभी ना इस उम्र में आके मुझे इस बात का नहीं इल्म कि जालिम किसको कहते हैं और बेशरम और बेहया किसको कहते हैं। मैंने जालिम लोगों को बड़ा बड़ा नरम दिल देखा है जब उनकी बेटियों और माओ बहनों की बात आ जाए, लेकिन ये एक पता नहीं क्या बात है। ये ज़रा इसको देना, हसन पाशा को देना। हसन पाशा, आपकी ये क्या लगती थी ये खातून? अस्सलाम वालेकुम। ये जो मर्डर हुआ जिनका, ये मेरी पुप्पो थी। ये आपकी पुप्पो थी? जी, सगी पुप्पो। आप जब पैदा हुए होंगे तो ज़ाहिर है इन्होंने आपको खिलाया होगा या खेली होंगी या कुछ भी। आपने अपनी पुप्पो को एक औरत के तौर पे कैसा पाया था? कैसी औरत थी? मेरा इन पुप्पो के साथ कह लें कि काफ़ी ज़्यादा अटैचमेंट थी। जो जहाँ तक मैंने देखा है, जहाँ तक मेरी नॉलेज है इस माशरे के मुतालिक, मैंने अपनी इस पुप्पो में औरतों जैसी कोई ऐसी बात नहीं देखी, औरतों वाली जो आज की औरतों में है। ठीक कह लें कि चुगली मैंने इनमें नहीं देखी। अगर कोई 2 बहनें बैठ के किसी की कोई बात कर रही हैं तो मैंने इन्हें यही कहते देखा है कि आप क्यों किसी की बात कर रहे हैं, आप अपनी बात करो। इस तरह की औरत थी ये। क्योंकि ये जो एक दूसरे की बातें करना, चुगली वगैरह करना, ये औरतों का आजकल की जो औरत है उसका कह लें एक मेन पॉइंट बन चुका है। अच्छा, शाहिद इतना ताकतवर आदमी है, इतना जिम्मेदार आदमी है, अब तो वो क्या कहना चाहिए, वो इंडस्ट्री बनने में आ गया ना, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर आ गया, लैंडलॉर्ड बन गया। आप इसका मुकाबला कैसे कर लेंगे? जी सर, देखें, ये जो एक जंग हमने शुरू की है जालिमों के खिलाफ, कह लें कि इज़्ज़त की लड़ाई है। और इज़्ज़त के लिए बड़े बड़े लोग हमने मरते भी देखे हैं। ठीक है, वो कह लें कि जैसा ये माशरा है, इज़्ज़त वाले लोग ही हमने जलील होते भी देखे हैं। ठीक है, अल्लाह पे फेंकी हुई है डोरी, हमने चले हुए हैं। अल्लाह पाक की ज़ात इंशाल्लाह हमारी मदद करेगी, क्योंकि हमने कोई ऐसी FIR भी आप अगर देखेंगे, क्योंकि इसमें ना हसन पाशा, इसके अंदर ना सबसे जो मुश्किल बात होती है ना, वो फॉलो अप होता है। कहाँ तक फॉलो करेंगे, कितने साल फॉलो करेंगे? हमारा जो निज़ाम अदल है वो तो 20 साल भी आगे आपको ले जाए तो क्या करेंगे? बूढ़े हो जाएंगे, इंसाफ नहीं मिलेगा। ये बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है। बेसिकली मैं खुद फोर्स का हिस्सा हूँ, मैं डॉल्फिन फोर्स का पुलिस फोर्स का मैं मुलाजिम हूँ। ठीक है, हमारा ये निज़ाम अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि एक वाक़या जो खुद बोल रहा है कि मैं ऐसे ही हूँ, मुझे इसने ही किया, नहीं हमें नहीं नज़र आता, उसके खिलाफ भी हम कह लेंगे हमें वो बेल दे दी हुई है हमने उस हमें नहीं नज़र आता, हमें नहीं नज़र आता। मैं सही कह रहा हूँ, हमें नहीं नज़र आती। जो हकीकत होती है वो हमें नहीं नज़र आती, हमें वो हकीकत नज़र आती जो हमें वारा खाती है। डॉक्टर साहब,
میں طنز خدا کی قسم نہیں کر رہا, میں ایمانداری سے سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک زمانے میں ایک وقت میں جو ریاست مدینہ ہے ہم اس کو قائم کرنے میں انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب ہو جائیں گے. ہم ایک عورت کو 18-20 سال کی شادی کے بعد بھی انصاف نہیں دلا سکتے. ہم موٹر وے پہ ایک کرمنل کو پکڑ نہیں سکتے. ہم 3 سال کی بچی کو ریپ ہونے سے نہیں بچا سکتے. ہم قبروں کے اندر جا کے زنا کرنے کو ختم نہیں کر سکتے. خدا کے واسطے اس قوم کی تربیت ڈنڈے کے زور پہ ہوگی کہ ممبر کے زور پہ ہوگی؟ دیکھیں, میں اگر جس تاریخ کا وقوع بتا رہے ہیں اور جو حالات بتا رہے ہیں, یہاں پر ممبر بھی موجود ہے, یہاں پر ڈنڈا بھی موجود ہے, دونوں موجود ہیں. یعنی وہ بھائی جو مدعی وہ کہہ رہا ہے کہ میں اس فورس کا حصہ ہوں, ڈالفن فورس کا, جو سپیڈی فورس بنائی گئی ہے تاکہ ایسے واقعات کا فوری سدباب کیا جا سکے. اپنے لیے انصاف نہیں لے سکتے. اچھا, جہاں تک تعلق ہے, لیکن اگر یہ موٹر وے پہ نہ پہنچے تو ان پہ انگلی ضرور ہم اگر ممبر کا معاملہ آیا تو دیکھو مطلب ایام محرم ہے, پھر 26 تاریخ 25 یہاں پہ ہر کلومیٹر پہ مسجد ہے, اور پھر وہاں پر عزاداری ہے, پھر وہاں پر مجالس ہو رہی ہیں, ممبر میں تبلیغات کی جا رہی ہیں, تازہ تبلیغات کا سلسلہ چل رہا ہے, اور واقعہ کربلا چل رہا ہے. اس سے بڑھ کر اور مطلب کیا اب تب ممبر ذمہ داری ادا کرے گا؟ یعنی پورا ماحول ہی اسے سانچے میں ڈھلا ہوا ہے فطری طور پر. ایک تو ہوتا ہے نا چلو شادی کا بھی ہوا, تو یہ تو ایام ایسے ہیں کہ جو فطری طور پر ایسے ماحول میں ڈھلے ہوئے تھے کہ آزاد تھا, مجلس تھا, تبلیغ تھی, ممبر تھا, ادھر یہ ساری چیزیں, فورسز بھی الرٹ تھیں. اتنی فورسز میں نے پہلے سال بھر میں الرٹ نہیں دیکھی جتنے ایام محرم میں الرٹ رہی ہیں. اگر اس حوالے سے دیکھا جائے تو یہ ساری چیزیں وہاں پر موجود ہیں. اس کا مطلب تو معاملہ یہ ہوا کہ 4 دیواری کے اندر جو کچھ پنپ رہا ہے اس کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب یہاں معاملہ جو ہے شوہر کو میں سمجھتا ہوں کہ بے گناہ قرار نہیں دیا جا سکتا. یقیناً اس کا کہیں نہ کہیں تذکرہ شوہر کے ساتھ ہوا ہے, نفرت کا اظہار ہوا ہے, کوئی اور معاملات کا اظہار ہوا ہے. 2-3 بندے باہر سے آ رہے ہیں, مل کے قتل کر رہے ہیں. شوہر صاحب جو ہیں وہ اس وقت سگریٹ پینے نکلے ہوئے ہیں گلی میں, آپ مذاق کر رہے ہیں. وہی کہہ رہا ہوں. پھر دوسری صورت حالی ہے کہ جس کیٹیگری کا وہ فرد بتایا, وہی کر وہ طاقتور جو بندہ بتایا جا رہا ہے, اس کے گھر میں عام بندے کا تو ڈر حوصلہ ہی نہیں پڑے گا کہ وہ داخل ہو وہاں. میں وقفہ لوں گا, واپس آؤں گا اور 2 باتیں کہوں گا. مجھے نہیں پتا کہ علم گھروں پہ لگنے چاہیے کہ نہیں لگنے چاہیے, جھنڈے لگنے چاہیے نہیں لگنے, مجھے نہیں پتا. لیکن میں جہاں بھی کہیں بھی علم دیکھتا ہوں لگا ہوا تو میرا ہاتھ جو ہے وہ سینے پہ جاتا ہے, کیونکہ آپ کو یاد عباس آتی ہے, آپ ادب کرتے ہیں. یہ مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی کہ اگر انصاف دینے والے بھی انصاف طلب کر رہے ہوں تو پھر انصاف دینے والا آخر اس ملک میں کون ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عالیہ, آپ نے ساری گفتگو سنی ہے, ان کے جن کی وہ پپھی لگتی ہیں وہ بھی بیٹھے ہیں, جو بھائی ہیں وہ بھی بیٹھے ہیں. میں اپنے تجربے سے آپ کو بتا رہا ہوں ایمانداری سے کہ جب موٹر وے پہ آپ ایک ریپسٹ کو 22 دن کے بعد تڑیاں لگا کے اور لوگوں کو مشورہ دے کے اور اپنے کندھے چھانٹ کے اور انگلیوں کے اشارے کر کے ان کے بعد بھی نہیں پکڑ سکتے, وہ شخص جو خود ڈالفن کا ایک سپاہی ہے اور اس نے کتنے لوگوں کو انصاف دیا ہوگا. اور میں ایمانداری سے بتاؤں, ڈالفن موٹر وے پہ نہ پہنچتی تو وہ کڈنیپنگ بھی کیس میں ہوتا. ابھی تو صرف ریپ ہے, صرف ریپ تو نہیں میں کہہ رہا, ریپ ہے. لیکن جو لوگ لوگوں کو انصاف دیتے ہیں, اگر ان کے ساتھ بھی اس معاشرے میں انصاف نہ ہو تو آپ کو نہیں لگتا آنے والا وقت جو ہے وہ ریاست مدینہ تو انشاءاللہ بنے گا, لوگ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیں گے, پھر جس کی لاٹھی اسی کی بھینس. عالیہ, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور جیسے ایک جملہ ہم سنتے ہیں نا کہ ایسے چل رہا ہے, اس سے زیادہ تکلیف دہ بات یہ کہ ایسے ہی چلتا رہے گا, اور یہ جملہ بولنے پر بھی 10 طرح کی آوازیں اٹھ جائیں گی.
کہ ہم نیگیٹو ہو رہے ہیں. ہم نیگیٹو نہیں ہو رہے ہیں بلال بھائی. یہ جو ہم پروگرامز کر رہے ہوتے ہیں, ہم اویئرنیس دے رہے ہوتے ہیں, اس کا شوہر کو میری پوری سوسائٹی اور مجھ سمیت ہم کہتے ہیں شوہر سربراہ ہے, اور شوہر سربراہ ہے. کیسے اس کے شوہر کو ہم کہہ دیں کہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے؟ اور میں اس عورت کو سلام پیش کرتی ہوں جو اس دنیا سے چلی گئی شوہر کی عزت اور محبت کو رکھتے ہوئے, اپنے باپ اور بھائی کی جو تربیت تھی. عالیہ بہن کمال ہے, خدا کی قسم. اپنے شوہر کا آ کے وہ لاما نہیں دے رہی کسی کو, اپنے گھر کے پردے نہیں اٹھا رہی, اپنا پیٹ نہیں ننگا کر رہی, اور قتل ہو گئی. رہی ہے بلال بھائی, بہت اچھا کر رہی ہے. ہم نے کون سا ہمیشہ اس دنیا میں رہنے میں, تو اپنی بہنوں کو شیلٹر میں روز میں یہی بات سمجھاتی ہوں, گھر کو بساؤ, رشتوں کو بچاؤ. اور ہم مسلمان ہیں, اور مسلمان نہ بھی ہوں, اللہ تو پورے عالم والا جو سربراہ ہے شاہد, جناب شاہد صاحب, میں کہتا ہوں جی 4 شادیاں کرے, 2 نہ کرے, 4 شادیاں کرے. او کمبخت, اگر ہم انصاف کرنے جوگے نہیں ہیں, ہم خرچہ دینے جوگے نہیں ہیں, زمینوں پہ قبضہ کر کے پلاٹ بنا کے لوگوں کو اربوں روپے کا بیچ رہے ہیں, تو یہ میں نہیں سمجھتا خدا کی قسم کہ روز قیامت نا شیطان بھی اپنے ہاتھ اٹھا لے گا. وہ کہے گا میں اس جرم میں کوئی شامل نہیں ہوں, یہ اللہ میاں تیرے لوگوں کا اپنا ذاتی فعل ہے, تو حساب کر ان کا. ایک سوال آپ نے مجھ سے شروع میں کیا تھا کہ یہ عورت جو 5 بچوں کی ماں ہے, اس نے یہ سب کچھ کیسے کر لیا. میں اس کو صرف ایک بات بتانا چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کی بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے, لیکن عورت کے لیے جو طریقہ کار اس نے اختیار کیا ہے, وہ جب ہم کوئی چیز رائج کرتے ہیں سوسائٹی میں, تو اس سے ہم اور ہماری بیٹیاں بھی نہیں بچتی ہیں. تو اس عورت نے, اور جو مقتولہ ہے, اس سے صرف مجھے ایک ذرا سا یہ ہے کہ اگر وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کی بات کرتی تو کم سے کم اس دنیا سے ایسے نہ جاتی. لیکن پھر بھی میں یہی کہوں گی کہ عورت کا یہی روپ مجھے پسند ہے. عورت اللہ سے مدد مانگے, اللہ اپنی شریف عورتوں کو, شریف مردوں کو, نیک عورتوں کو, نیک مردوں کو اللہ سپورٹ کرتا ہے. اور ایک بات جو میرے پاس عورتیں بہت رو کے کہتی ہیں کہ میاں نے چھوڑ دیا, یا میاں نے دوسری شادی کر لی, یا میاں خرچہ نہیں دیتا, تو میں انہیں ہمیشہ کہتی ہوں اپنے پیروں پر کھڑے ہو. اور یہ جتنے بھی رشتے ہیں نا بلال بھائی, ماں باپ بہن بھائی, سب یہ اللہ کے دیے ہوئے رشتے ہیں جن کو ہم برتتے ہیں. تو رب جب تک ان رشتوں کو دے ہم ان کو برتیں. لیکن چاہے اولاد بے وفائی کر کے چھوڑ دے, چاہے ماں باپ کی طرف سے, کیونکہ ہم ماؤں کو بھی دیکھ رہے ہیں بیٹیوں کے ساتھ کیا کرتی ہیں, چاہے شوہر کے حوالے سے ہو, اپنا رشتہ اگر ہم اللہ سے استوار کر لیں تو جب تک رب چاہے گا ہم رشتوں کو ہم برتیں گے, اور جب رب چاہے گا ہم ان رشتوں سے. آپ کی بات بچا قدیر بھائی, اس وقت عدالت کے اندر آپ کو آگے اینٹیسپیٹ کیا ہوتا ہے, کیا ہوگا؟ سر اس طرح کے مقدمات کے اندر اگر پولیس اپنا کام کرے, میں ایک لفظ استعمال کرتا ہوں کہ جو ہر طرح کے قتل کے معاملات میں یا فوجداری مقدمات میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے, وہ لفظ ہوتا ہے انویسٹیگیشن. جی, انویسٹیگیشن کا جس کا بابائی بڈھا ہے جو وہی سلو رہی ہے, میں سر کروں کہ اس کی ڈیفینیشن پتہ ہے کیا ہے؟ جی, کلیکشن آف ایویڈنس. جی, اب ہم یہ کرتے ہیں کہ پولیس کرتی ہے کہ یہ گناہ گار, یہ بے گناہ, وہ اس کا مینڈیٹ نہیں ہے. پولیس نے وہ عدالت ہے, پولیس نے شواہد اکٹھے کرنے ہیں. ٹھیک, اب اگر شواہد مسنگ ہیں, جیسے اس مقدمے کو اگر ہم اسپیسیفک کریں تو جو ہمیں ذو مانوی انداز میں بہت ساری پوزیشن جو مستغیث کی ہے وہ ڈیفینسو نظر آ رہی ہے. وہ اپنا جو معافی ضمیر بیان کرنا چاہ رہا ہے اس کے اوپر وہ ہیزیٹنٹ بھی ہے, وہ اس انداز میں نہیں کر پا رہا. تو یہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک پولیس جج خود ان چیزوں کے اوپر, منصف خود ان چیزوں کے اوپر فیصلہ نہیں کر سکتا کہ یہ غلط ہے, نہیں, یا وہ صرف وہی پہ کرے گا جس پہ ڈیٹا ہے. سر اس کو فائل دی جانی ہے, شواہد اکٹھے کر کے دیے جانے ہیں. پروسیکیوشن میں پھر کرمنل جسٹس سسٹم کی جو ایک آپ کو ایگزامپل دے دوں کہ پروسیکیوشن ہیز ٹو پروو اٹس کیس بیونڈ اینی شیڈو آف ڈاؤٹ. میں آپ کو ایمانداری سے کہہ رہا ہوں, ایک مجھے بات بتائیے, یہ میں تنزن نہیں کہہ رہا, میں حقیقتاً کہہ رہا ہوں, کیونکہ یہ بات انجینئرنگ پہ بھی لگتی ہے, یہ میڈیسن پہ بھی لگتی ہے, یہ پھر وکالت پہ بھی لگنی چاہیے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آپ عدالت کے کمرے میں جائیں گے تو سامنے پینٹیم 5 بیٹھا ہوگا, وہاں پہ کسی اور ہونے کی ضرورت نہیں ہے, وہاں پہ ایک ڈاؤن لوڈ ہوئی ہوگی اپلیکیشن, وہ اس کو ڈیٹا دیں گے, وہ اس کے مطابق 100% انصاف کر دے گا. تو آپ کو پھر حضرت عمر خطاب اور حضرت ابو بکر اور حضرت علی زمانے میں مثالوں کے طور پہ کیوں چاہیے؟ سر میں یہ عرض کر دیتا ہوں کہ میں ان مثالوں کے خلاف نہیں ہوں. ہم ان مثالوں کو اس وجہ سے بار بار لے کے آتے ہیں کہ ماں اس طرح کے ہو جائیں, لیکن ہونا ہمیں کس نے کرنا ہے؟ اگر ہم نہیں کریں گے تو گیپ ہمیشہ کے لیے قائم نہیں رہتا. وہ مصنوعی ذہانت کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے, وہ آ جائے گی. میں تو یہ کہہ رہا ہوں اپلیکیشنز آ جائیں گی, گھر بیٹھے انصاف میں آئیں گی. سر آئیں گی, کیوں نہیں آئیں گی؟
گیپ جو ہے کسی بھی جگہ پہ خلا قائم نہیں رہتا. منصف کا کام پوسٹ ماسٹر بننا نہیں ہے سر. مجھے صحیح کریں. میں یہ عرض کر دوں کہ اگر منصف کے پاس آپ کچھ دیں ہی نہ, مدعی جو ہے, جو مستغیث جو ہے, وہ ایویڈنس لے کے ہی نہ جائے, تو وہ اپنی بصیرت اور اپنی الہامی کیفیت کے ذریعے اثر اگر کرے گا تو وہاں پہ غلطی کا احتمال ہے, اور بے گناہ لوگ جو ہیں وہ سزا کا ناحق شکار ہو سکتے ہیں. مطلب پکی اپلیکیشن ہے نا, پھر 10 سال کے بعد پھر پکی اپلیکیشن ہے. ڈیفینیٹلی جب آپ نیچے کی اپلیکیشن ہے, درمیان کی ایک سپیریئر اپلیکیشن ہے, یہ آپ کی ٹوٹل انصاف بن جائے گا. پھر مسالے مسولے کوئی نہیں ہوں گی. جس کے کردار میں آپ نے حضرت عمر خطاب ڈالنا ہے, جس میں حضرت عمر عبدالعزیز ڈالنی ہے, جس میں کسی اور کو ڈالنا ہے. حضور اقدس مجھے ایک بات سمجھا دیں. یہ کہنا عالیہ بہن کا بہت اچھی بات ہے کہ عورت کو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا چاہیے, اس پہ بحثیت ہم 3 لوگ نا اعتراض نہیں کر سکتے. لیکن میرے خیال میں اگر عورت شوہر کے کندھوں پہ بھی کھڑی ہو تو یار اس میں برائی کیا ہے؟ دیکھیں بات تو ہر انسان کو اپنے دفاع کا حق تو حاصل ہے, اس میں تو کوئی کلام نہیں ہے. لیکن شوہر کو جو الرجال قوامون علی النساء, عورتوں کے معاملات کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے کہ وہ 4 دیواری کے اندر بیٹھے, اس کے تمام حقوق کا ذمہ دار اور محافظ شوہر ہے. تمام حقوق میں اس کا نان نفقہ شامل ہے, اس کی خواہشات شامل ہے, اس کی ضروریات, اس کی جتنی بھی انسانی ضروریات ہے, سب کو ذمہ دار ہے وہ. جی, اور اس حد تک اگر یہ صورت حال ہے کثرت ازدواج کا عنوان بھی آ جاتا ہے تو وہاں ساری چیزیں مساوی نظر سے دیکھی جا رہی ہیں. یعنی ایک کو پیار سے دیکھا ہے, دوسری کو اسی نظر سے دیکھے, یہاں تک تو کیا گیا. اور اس سے آگے اسلام کیا مطلب ہے اس کی بال کے کھال اتارتا. تو ذمہ داریوں سے وہ بری ذمہ تو نہیں ہو سکتا. اس کے باوجود ہر انسان کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے کہ اگر کسی پر کوئی حملہ آور ہوتا ہے تو وہ دفاع کرے, عورت ہو یا مرد ہو, بچہ ہو یا بڑا ہو. لیکن ان تمام چیزوں سے ہٹ کے مرد کی ذمہ داریاں ساکت نہیں ہوتی کہ وہ کہے کہ میں تو بری ذمہ ہو جاؤں گا. تو بطور شوہر کے اس 4 دیواری کے اندر جتنے بھی افراد ہیں ان کی جان, مال, عزت, ناموس کا ذمہ دار تو سب سے پہلے شوہر ہے. بالکل ٹھیک. بیٹا یہ بتاؤ کہ آپ نے اپنی بہن سے کبھی ذکر کیا کہ کشور کیسی ہے؟ نہیں سر, کبھی پپھو نے ذکر نہیں کیا کہ وہ کیسی ہے, کبھی اس کی بات نہیں کی؟ نہیں, کبھی بات نہیں کی. جیسے چاچو نے بتایا کہ ان کا مائنڈ سیٹ یہ تھا کہ اگر وہ ہمیں آگے بتائیں گی تو ہم اشتعال میں آگے وہاں پہ جا کے کچھ کر نہ دیں. اس سے پہلے بھی کبھی لڑائی ہوئی تھی؟ جی, لڑائی اکثر ہوتی تھی. یہ بعد میں باتیں کھلی ہیں جب پتہ چلا ہے. تو 2 دن پہلے جب یہ مرڈر ہوا ہے نا, اس سے 2 دن پہلے میری بڑی پپھو کا بیٹا, کزن میرا, وہ پپھو کو لینے گیا گھر سے. ٹھیک ہے, وہ لینے گیا تو وہ جب پہنچا تو اس نے دیکھا کہ یہ جھگڑ رہے ہیں آپس میں. یہ کشور اور اس کا بھائی وہاں پہ موقع پہ موجود تھا اور یہ گالیاں دے رہے تھے پپھو کو. تو اس وقت شاہد کہاں تھا؟ گھر پہ موجود نہیں تھا. یار یہ اچھی دلہن ہے آپ کی. یہ قتل ہو وہ نہیں, لڑائی ہو وہ نہیں, یہ کیا کرتا تھا؟ نہیں, شاہد نہیں تھے. یہ سویا ہوا تھا. ذرا مائک دینا بھائی کو. یہ اندر سویا ہوا تھا اور باہر بیگم اور بھائی یہ ساری رات سر جاگتا ہے, صبح کے وقت سوتا ہے. مطلب خاص شوق ہیں؟ ہاں جی, ساری رات اس نے چرس پینی ہوتی ہے. ٹھیک 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 ہو گیا. تو چرسی بندے پھر کوشش ہوتی ہے, ہم صبح ہی سوتے ہیں جب شیطان سوتا ہے. کبھی بھی کسی نے آ کے اس حد تک شکایت نہیں کی کہ یہ معاملہ اتنا گڑبڑ ہے, بہن کی جان خطرے میں ہے, لے جائیں یہاں؟ یہ 2-3 دن پہلے زیادہ میٹر سیریس ہو گیا تھا, پھر بھی نہیں انہوں نے مجھے بتایا. پھر بھی آگے کہہ کے گئی ہے کہ سجاول بھائی کو نہیں بتانا. مجھے بتانے سے ہمیشہ وہ قاصر رہی ہے کیونکہ میں نے اس کی فائٹ کرنی ہے. شاید بودے کی ایک بہن جو میرے بڑے بھائی کے ساتھ اس کی شادی ہوئی ہے, شاباش ہے, وہ اوپر رکھتی ہے. ہماری سکی پپھو کا بیٹا بھی ہے. شاباش ہے. اس کی دشمنی میں ایک میرا بھائی مرڈر ہو چکا ہو. شاباش ہے. اس کے پیچھے تو یہ مطلب دشمنداری چل رہی ہے. یہ چل رہی ہے. سجاول یہ دشمنداری کب تک چلے گی؟ یہ تو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتے. یہ دیکھیں ابھی ہمارے لاہور میں ایک صلح ہوئی ہے بہت بڑی. وہ سہیل شوکر بٹ گروپ اور بابر بٹ لکھوڑیار گروپ اور یہ ٹیپو ٹرکاں والا گروپ, ان لوگوں نے اچھا پیغام دیا لوگوں کو, صلح کر لینی چاہیے. وہ صلح کر رہے تھے, ادھر انہوں نے میری بہن کو دوسرے دن مار دیا اسی دن ہی. یعنی کہ انہوں نے یہ میسج دیا کہ اس میں کچھ شامل ہو کے صلح کا پہلو ہو سکتا ہے کہ آئندہ آنے والے قتل بچ جائیں. نہیں, وجہ پتہ کیا ہے سر, اس قتل کی صلح نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ تو عزت کی لڑائی ہے. باقی بیٹیوں کے حق پھر یہ لوگوں کو مارنا شروع کر دیں گے.
اگر ہم یہاں پہ چھوڑ دیں گے ان کو. تو میری 5 بیٹیاں ہیں, میں نے ان کی شادی کرنی ہے, تو میں کل کو ان کی لاشیں لے کے آؤں گا؟ ایسا تو نہیں ہوگا. یہ تو انتہا تک جاؤں گا میں, ہر حد تک انشاءاللہ ان کے لیے. میں اس بیٹی کا قتل معاف نہیں کروں گا. اس کے قتل سے 3-4 دن پہلے مجھے خواب آئی ہے بڑی بری سی, میری بہن رو رہی ہے, بڑی سب سے بڑی بہن رو رہی ہے, یہ نہیں, وہ رو رہی ہے, تو مجھے وہ کہہ رہی ہے سجاول بھائی تم انصاف نہیں کر رہے. ایک سیکنڈ ہے نا, یہ بڑی دردناک بات ہے قدیر بھائی. صورتحال ہے سر, اس میں بلال بھائی یہ پرابلم آ رہا ہے کہ ہم ریاست کے طور پہ ناکام ہوتے ہیں جہاں پہ, اور معاشرے کے طور پہ بھی ناکام ہے, ریاست میں بھی ناکام ہے. میں عرض کر دوں نا سر, اگر اسی ناکامی کا یہ خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں نا کہ یہ جذبات جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس دشمنی کو پرلونگ کرنا ہے, ہم اس دشمنی کا کریں گے چلن, اس کا پیچھا کریں گے. کیوں کہ اس نظام عدل سے اعتبار اٹھ گیا, اس ریاست سے اعتبار اٹھ گیا, اور وہ زمانہ جاہلیت کی جو سٹیج تھی وہاں پہ چلے گئے جہاں پہ جناب رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے وہ نسلوں کی دشمنیاں ختم کی. ہم اب اس معاشرے کے باسی ہیں جہاں پہ ہم اس کلچر کو پروموٹ کر رہے ہیں. ریزن کیا ہے؟ یہ اپنے گھر میں جائیں گے, اپنی گلی میں جائیں گے, اپنے محلے میں جائیں گے, سب سے پہلا تانا ان کو یہ ملے گا کہ آپ لوگ بزدل ہیں, آپ لوگ اس کے خلاف کھڑے نہیں ہوئے, آپ کی بہن ماری گئی, آپ کی پھوپھی ماری گئی, آپ کی تائی ماری گئی, آپ نے کچھ کیا نہیں. یہ ایک معاشرے کا المیہ ہے. اب اس کے اوپر جو عدالتی نظام ہے, جو ریاست ہے, جو وسائل اتنے خرچ ہو رہے ہیں, میں یہ کہتا ہوں میں اس عدالتی نظام کا حصہ ہوں. ہمارا آڈٹ ہونا چاہیے, ہمارا محاسبہ ہونا چاہیے ایز این اے جوڈیشل سسٹم. اس سے دیکھا جائے, پولیس کا بھی محاسبہ کیا جائے. اگر ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ان نظام کو چلا لیں تو خدا را اس کی کتاب بند کریں, اللہ کے حوالے کریں. 70 سال ہو گئے سر. بلال بھائی ایک جملہ میں کہہ کے ختم کرتا ہوں, ہم نے آزاد ہوئے, ہم آزادی حاصل کرنے کے اب اس جگہ پہ پہنچ گئے ہیں کہ آیا اہل بھی ہیں یا کہ نہیں ہیں. بہت شکریہ صاحب لوگوں کا. یہ نا انصافی کی حد نہیں ہے, یہ پتہ نہیں یہ کوئی اور ہی لیول ہے, لیکن جو آخری جملہ ہے وہ صرف یہ ہے کہ پتہ نہیں ہم اس آزادی کے اہل ہیں بھی یا نہیں.